अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा सी। 8वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है। आज के सबक में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 कवर करेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 में जब हमने मुसहफ से बराह रास्त पढ़ना शुरू किया तो पहले 5 सफ़ात हमने कवर किए थे, जिसमें हिदायत का मज़मून था और 3 तरह के गुरोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, जिनको सबसे पहले अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई। QC 2 के 5 सफ़हात के बाद हमने कोर्स 3 के अंदर पढ़े जाने वाले 5 सफ़हात को शुरू किया, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। इन 5 सफ़हात में बनी इसराइल का तज़किरा है, जो एक बड़ी कौम गुजरी है, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की। तो हमने QC 3 में पढ़े जाने वाले ये जो 5 सफ़हात हैं, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इनको अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर हमने ऐसे सीखा था कि छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 है और बितरतीब अंगूठा सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। जब बाएं हाथ को आप अपनी तरफ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बाएं हाथ के जो सफ़हात हैं सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हैं, और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। कुरान के हिस्से में जब हम इशारात का लफ्ज़ बोलते हैं तो इससे मुराद मज़ामीन होते हैं। हर सफ़े पर 4 मज़मून बनाए गए हैं। और ग्रामर के पोर्शन में जब हम इशारा की बात करते हैं तो उसमें TPI वाले इशारे हैं, जैसे हुआ हुम से आपने सीखे थे। पहले 2 सफ़हात सफ़ा नंबर 6 और 7 हमने मुकम्मल कर लिया था। इसके इशारात को एक दफ़ा इयादा करते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इख्तिसार के साथ हमने याद किया था हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फ़िरौन, 40, बशरा, दिखाओ अल्लाह को। फिर इन 2 सफ़हात के इशारात को याद करने के लिए हमने एक जुमला सीखा था। पहला सफ़ा क्या था? हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। और सफ़ा नंबर 7 के लिए जुमला था फ़िरौन, 40 रातें, बशरे की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। तो ये 2 सफ़हात हमने इनका इयादा किया, इशारात का, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। फिर इस कोर्स में सफ़ा नंबर 8 जो है, यानी तीसरा सफ़ा जो कहलाएगा, 8वां सफ़े में, इसमें 4 इशारात हैं। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। तो ये 4 इशारात हैं इस सफ़ा नंबर 8 के। इनमें से 2 हमने पढ़ लिए थे और आज इंशाअल्लाह आखिरी 2 भी पढ़ लेंगे। आज के सबक का तारुफ लेते हैं। ये जो तीसरा इशारा है इस सफ़े का, खाने का मुतालबा। इससे पिछली आयत में भी हमने देखा कि तसलसल के साथ बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों का तज़किरा है, और नेमतों के को लेकर उनका जो रद्द-ए-अमल है उसको भी बयान किया जा रहा है कि उन नेमतों के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या है, उसको भी हम देखते चले जा रहे हैं। और अभी आज की आयत में भी ऐसा ही वाक़या है। असबाक बहुत अहम है आज की आयत के अंदर कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने तैयार शुदा खाना दिया था, उनको खाने के लिए मन्ना सलवा, जिसका नाम है मन्ना सलवा, दिया गया। उस पर उन्होंने सब्र नहीं किया और उन्होंने मुतालबा कर दिया कि हमें इस खाने के अलावा कोई ऐसा खाना दिया जाए जो कि ज़मीन से उगता हो। ऐसे जो ज़मीन के अंदर खेती करके उगाई जाती हो चीज़ें, वो हमें चाहिए।
ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر تھک گئے ہیں اور تنگ آ گئے ہیں، ہم جو ہے نا کوئی چینج چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت تھی، تیار شدہ کھانا تھا جس میں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، تو اس پر انہوں نے صبر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکم دیا کہ تم یہ کام کرو اور تمہیں پھر اپنے مطالبے کے مطابق چیزیں مل جائیں گی۔ تو اسباق کے بعد ہم دیکھیں کہ آیت کے اندر کئی نئے الفاظ ہیں جو ہر لائن میں اوسطاً 3 یا اس سے کم نئے الفاظ نظر آتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں سب سے پہلے جو حصہ ہے آیت کا، اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اسی طرز پر پھر بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور پہلے لفظ بلفظ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها صدق اللہ العظیم۔ فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، واو کے بعد اذکرو لفظ جہاں پر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ، تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے۔ نصبرا جو ہے صبرا یصبرو سے آتا ہے، تو آخر میں پیش آتا ہے، لیکن اس میں آخر میں جو چینج آیا ہے کسی وجہ سے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم پڑھیں گے۔ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، علی کا معنی ہے پر، طعام کھانا، واحد ایک ہی کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُوا لَنَا، فَادْعُوا لَنَا اس میں دو ٹکڑے ہیں، فا اور ادعو، دعا یدعو سے ہے، ادعو فعل امر کا صیغہ ہے، پس لہذا ادعو تو پکار یا دعا مانگ، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، لنا دو ٹکڑے کہلاتے ہیں، ربا کا اپنے رب سے، تو دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے۔ دعا کیا ہے؟ یخرج لنا، کہ وہ کیا کرے؟ یخرج لنا، کہ وہ نکال لے۔ ہم نے پڑھا تھا اسلمہ یسلمو کی طرح اخرجا یخرجو، اخرجا یخرجو، اسلمہ یسلمو کی طرح باب افعال سے آتا ہے، تو یخرجو تھا اصل میں، تو یہ جیم کو جو ساکن ہے یہاں پر، اس کی بھی کوئی ریزن ہے، جب فعل مضارع ساکن ہوتا ہے تو اس کی وجوہات انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم پڑھ لیں گے۔ یخرج لنا، تو وہ نکال لے ہمارے لیے، مما، یہ مما جو ہے یہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں، من اور ما، من اور ما، من معنی سے، ما جو، اس سے جو تم بتو اگاتی ہے، تم بتو اگاتی ہے، امبتا یم بتو، یہ بھی اسلمہ یسلمو کی طرح ہے، باب افعال سے ہے، امبتا یم بتو، اور اس سے تم بتو، ایک تم بتو انتا والا صیغہ ہوتا ہے، اور ایک تم بتو جو ہے ہیا والا صیغہ ہوگا بائیں ہاتھ سے۔ تو یہاں پر ہیا والا صیغہ مراد ہے، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، ہیا والا صیغہ اس لیے ہے کہ الارض کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے تم بتو ہیا والا صیغہ ہے۔ تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلها اپنی کچھ ترکاری سے، بقل اور ہا، ہا کا جو ضمیر ہے اس آیت کے اندر یہ جا رہی ہے الارض کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی آگے آ رہے ہیں ہا کا لفظ، بقلیہا اس کی ترکاری میں سے، وقصائہا اور اس کی ککڑی میں سے، وفومہا اور گندم اس کی، اور وعدسہا اور مسور اس کی، وعدسہا یہ تین ٹکڑے ہیں، واو ان سب کے ساتھ آیا ہے اور کے معنی میں، اور یہ سارے کے سارے تین تین ٹکڑے ہیں، قصائہا وقصائہا وفومہا وعدسہا، وبصلہا اور پیاز اس کی، اور پیاز اس کی۔
تو یہ لفظی ترجمے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں سے جب ان کو نجات ملی پانی سے، فرعون سے نجات ملنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں تھے، صحرا میں تھے، اور وہاں پر ان کے لیے کھانے کی لیے جو بنیادی ضرورتیں تھیں وہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کو تیار شدہ کھانا دیا، پھر پانی پینے کے لیے ان کے لیے چشمے جو ہے نا زمین سے نکالے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ تو کھانے پینے کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے عقائد کو اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں، یعنی جو فرعون کی اس میں غلامی میں رہتے ہوئے انہوں نے جو ذہنی غلامی میں بھی اور جو جسمانی غلامی میں وہ اتنا عرصہ رہے تھے، ایک طویل عرصہ رہ چکے تھے، تو ان کی جو عقائد اور اخلاق تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے تھے، وہ بری طرح تبدیل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اب ان کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت تھی، ان کی تربیت کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے ان کو صحرا میں رکھ کر، اس ریگستان میں رکھ کر اللہ نے ان کی تربیت فرمانا چاہیے کہ ان کی تربیت ہو جائے، ان کے عقائد اور درست ہو جائیں، اور یہ برے اخلاق جو ان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں ان سے یہ باز آ جائیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اونچے درجے پر فائز کرنے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا کہ ان کے اندر بہت ساری جانا تبدیلیاں آنی ہیں، اور اس قوم کے اندر بڑے انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کرنا چاہیے وہاں پر۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے، چونکہ بڑا مقصد حاصل ہونے والا تھا کہ ان کی قوم میں بڑے بڑے انبیاء آنے والے تھے اور اتنا مرتبہ ان کو ملنے والا تھا، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور چھوٹی سی بھی قربانی جو ان کو وہاں پر جس طرح پہ رکھا گیا تھا وہ ان کو منظور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اندر چین کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی چین چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے کیا مانگا وہ اگلی آیت میں ہم نے دیکھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، یعنی وہ ذریعہ بنے تھے فرعون سے نجات ملنے کا، جو کہ بظاہر ایک معجزہ تھا، جو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ، لیکن ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے کہا اپنے رب سے یہ مانگے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں عطا فرمائے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو چیزیں جن کا ذکر ہوا یہاں پر، بقل اور قصہ اور فوم و عدسہ بصل ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں ایسی جو زمین سے نکلتی ہیں، زمین سے اگنے والی چیزوں کے نام ہیں سارے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق اللہ العظیم۔ قال، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ اتستبدلون، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا کے معنی میں آتا ہے؟ جیسے کہ ما اور حمزہ حل کیا کے معنی میں آتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ تستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ استبدلا، استبدلا یستبدلو جو ہے یہ استغفرا کی طرح آتا ہے باب استفعال سے۔ تو کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، جو ادنا ہے یعنی کمتر ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، باب بدلے کے معنی میں آتا ہے، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو کہ بہتر ہے، جو کہ بہتر، اس کی چیز کے بدلے میں تم ایسی چیز لینا چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے، تو لہذا اب تم نے تہیہ کاری لیا ہے تو تم کیا کام کرو؟ اہبتو مصرن، اہبتو، اہبتو کا مطلب ہے اہبت، اہبتو جمع کا صیغہ ہے فعل امر میں، حبتا یحبتو ہے، اور اس سے فعل امر کا میں جمع کا صیغہ اہبتو، تم اترو، اہبتو تم اترو، مصرن شہر میں، اہبتو تم اترو، مصرن شہر میں، فإنا، فإنا دو ٹکڑے ہیں، فإنا تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہی ہے، سال تم جس کا تم نے سوال کیا، سال تم، سال یسالو
ہم پڑھ چکے ہیں فاتح یفتح سے آتا ہے، امارا یامرو جیسے کہ حمزہ والا فعل تھا، اور سال یسال بھی حمزہ والا فعل ہے، اور آتا ہے یہ فاتح یفتح باب سے۔ ہمارا تو نصر سے آتا ہے، لیکن سآلہ یہ فاتح باب سے ہم نے پڑھا تھا QC2 میں۔ تو سألتم جس کا تم نے سوال کیا ہے اس کے وہ چیزیں تمہارے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اتستبدلون، تو وہ بدلے میں لینا چاہ رہے تھے ایسی چیز جو کہ ادنا تھی، اور چیز کے بدلے میں جو کہ بہتر تھی۔ اتستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جن کا وہ سوال کر رہے تھے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے زیر سایہ تھے، کہ ان کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جا رہی تھی، اس صحرا کے اندر، اس میدان کے اندر رکھ کر ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا کہ جو ان کے لیے اتنا بہتر نہیں تھا جو اللہ نے دیا تھا، اس سے ذرا بہتر نہیں تھا۔ اسی سے متعلق ایک حدیث ہے قناعت کے متعلق، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت عطا فرمائی۔ یہ قناعت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق رزق مل گیا تو اسی پر ہی قناعت کرے، اس کو ہر وقت بڑھانے کے چکر میں یا اس کے اضافے کے چکر میں انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ کی یاد اس کو بھول جائے، تو یہ انسان کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ اہبطوا مصرا، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی، تو تم چاہ رہے ہو تمہیں مل جائیں گی، کسی بھی بستی میں چلے جاؤ۔ اگر تمہارا زندہ رہنے کا مقصد ہی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو اگر ہمارے زندگی کا مقصد بھی ایسے ہی ہے، صرف کھانا پینا ہی ہے، تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تو انسان کے کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد سے ہمیں بالکل نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی دینا ہے، روزے کے لیے کھانے اور آرام کی قربانی دینا ہے، حج عمرے کے لیے پیسے اور آرام کی قربانی دینا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کی قربانی دیں گے زندگی میں، تو مقصد بڑا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جو کہ آخرت کی زندگی میں ہمیں بہت کام آنے والی چیز ہے، اور وہی مقصد ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی بنا دینا، کہ اللہ ہمیں پسند کر لے کہ ہم اس طرح کے کام دنیا میں کر کے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تمام طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس بنی اسرائیل کے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی تمام جو نعمتیں دی گئی ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بننے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ ایک اور حدیث اسی سے متعلق ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات کسی کو حاصل نہیں، اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور اگر جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ مومن کے لیے دونوں طریقوں میں اگر خوشی کا موقع ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے شکر پر بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، نقصان پہنچے تو اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے اگر، تو اس پر بھی اس کو ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا کامل ایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آیت کا یہ حصہ مکمل کیا ہم نے آج کے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، نیکسٹ لیسن میں مکمل ہوگی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔
تو آیت کو دیکھنے کے بعد ہم نے اسباق کو ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر تذکرہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں ایک یہ من و سلوہ بھی ایک نعمت تھی کہ ان کو تیار شدہ کھانا ملتا تھا، لیکن انہوں نے اس کھانے پر صبر نہیں کیا، اور بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ ہمیں ایسی چیزیں عطا کر جو کہ زمین اگاتی ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے کھانے کے اندر چینج چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے تصور احساس کے ساتھ پھر ہم نے دعا کرنی ہے کہ دعا کے اندر ہم نے کیا الفاظ ہیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر صبر کریں، شکر کریں اور قناعت اختیار کریں، اور اگر تھوڑی بہت قربانی مانگی جائے اس قربانی سے دریغ نہ کریں، کیونکہ دین پر چلنا پہلے ادوار کے اندر بہت مشکل تھا، لیکن آج کے دور کے اندر تو ہمیں بہت سی سہولیات میسر ہیں، ہم آسانی کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں، صرف نفس اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے۔ اور اندر زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ثواب کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے کہ میں اس تکلیف پر، غم پر صبر کروں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے، تو میں انشاءاللہ ضرور صبر کروں گا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماء اور افعال، اسماء اور افعال آج کی آیت کے اندر سب سے پہلے اسماء میں طعام، طعام کسے کہتے ہیں؟ طعام کہتے ہیں کھانے کو، اور اس کی جمع آتی ہے اطعمہ، طعام کی جمع ہے اطعمہ، کھانے، زیادہ کھانے، اطعمہ۔ اور دوسرا اسم ہے، اس میں زیادہ اسم نہیں ہے، یعنی کہ ایسی کوئی جمع ہو۔ اور افعال میں سب سے پہلے آج کی آیت کے اندر ہے نصبرو، صبر یصبرو، یہ ضربہ یضربو کا پیٹرن ہے صحیح مند افعال میں سے، جو 3 حرفی افعال ہم نے کورس 1 میں پڑھ لیے تھے۔ صبر یصبرو، اسبر، صابر اور ڈیش، صبر۔ پھر 3 حرفی افعال میں جو صحت مند ہے اس کے اندر دوسرا فعل ہے طعیمہ یطعمو، سمع یسمعو، جیسے علم یعلم تھا، عمل یعمل تھا، تو اس طرح سے طعیمہ یطعمو یہ بھی اسی ساؤنڈ پر آتا ہے جو کہ سمع کا ساؤنڈ ہے، اور سمع کے باب سے یہ صحت مند افعال میں سے آتا ہے۔ اہبطو، ہبط یہبطو، ضربہ یضربو پیٹرن سے آتا ہے، ہبط یہبطو، ہبط وہ اترا، ہبط یہبطو، اہبط، ہابط، محبوط اور حبوط۔ پھر اس کے بعد جو کہ 3 حرفی افعال میں سے جو کمزور کی کیٹیگری ہے، کمزور کی کیٹیگری کے اندر اس میں آتا ہے دا یدو، دا یدو باب نصر سے ہے، اور کمزور افعال میں جو QC2 میں ہم نے پڑھے تھے، دال عین واو مادہ ہے اس کا، دا یدعو، ادعو، داعین، مدعوفن اور دعاؤن، اس کا مطلب دعاؤن بھی ہے اور دعوتن بھی ہے، اور باب ہے اس کا ناصارہ، نون باب آتا ہے اس کا، نون۔ سأل یسألو ہم نے پڑھا تھا فتح یفتح سے، یہ کہ حمزہ والا فعل ہے، حمزہ والا فعل جیسے کہ ہم نے امارہ پڑھا تھا وہ باب نصرہ سے تھا، اور سألہ اور قرأ یہ بھی حمزہ والے افعال ہیں، اس میں ایک میں درمیان میں حمزہ آتا ہے، ایک میں آخر میں حمزہ آتا ہے، یہ دونوں فتح باب سے آتے ہیں، اور سألہ اس نے سوال کیا۔ مزید فی کے افعال میں جو اس کورس میں ہم نے دیکھنے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس آیت کے اندر مزید فی کے افعال میں سب سے پہلا جو فعل ہے یخرجو، اخرجا یخرجو، یہ اسلم یسلم کی طرح ہے، اور اس کا باب ہے افعال، اسلم اس کا کوڈ کہلائے گا، اور باب افعال ہے اخرجا یخرجو، اخرجا اس نے نکالا۔ پھر امبتا یمبتو، یہ بھی اسلمہ کی طرح ہے، امبتا، نابتا اس کا مادہ ہے اور باب اس کا بھی افعال ہوگا۔ اتستبدلون، استبدل یستبدلو، استبدل یستبدلو، استغفر یستغفرو، یہ باب آتا ہے اس کا استفعال۔
استفعال باب سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی. حمزہ سین اور تا اس میں ایکسٹرا ہے اور یہ صحت مند فعل ہے. با دال اور لام مادہ ہے اس کا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ سی. 8ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے. اس میں گرامر کے پورشن میں ہم ایک نیا فعل سیکھیں گے جو کہ فعل کا نام ہے نادا. نادا فعل ہے جو کہ ہم سیکھیں گے اور کمزور افعال میں سے آتا ہے. مزید فی کے اندر ہم نے جو کہ 8 پیٹرن سیکھے ہیں اس میں پہلے ہم نے صحت مند افعال سیکھ لیے 8 اور اس کے بعد ہم نے شروع کر لیے تھے اس سے پچھلے لیسن میں جو کہ 8B میں ہم نے پہلا کمزور فعل سیکھا تھا اور یعنی کہ جو 8 پیٹرن ہے مزید فی کے اسی میں سے آتا تھا واللہ. تو ابھی آج ہم دوسرا کمزور فعل سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ حاسبہ کی طرح ہے. حاسبہ جو ہم پڑھ چکے ہیں باب مفاعلہ سے, تو حاسبہ کی طرح ہے نادا. نادا حاسبہ کی طرح ہے. اب حاسبہ کی طرح کیسے ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. نادا آج کا فعل ہے جو قرآن پاک میں یوز ہوا ہے 48 ٹائم. انشاءاللہ اس مادے کو سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے مزید فی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایک دفعہ اعادہ کرنا ہے کہ جیسے مادہ کے حرف میں سے کسی حرف کو زائد لایا جائے. جیسے عالمہ سے علامہ بنا تھا. علامہ کے اندر ایک لام زائد ہے جو کہ شاد ہمیں بتا رہا ہے. اور یا پھر ایسا ہو کہ مادہ کے حرف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے. جیسے سالمہ سے اسلمہ بنا تھا تو سین لام میم مادہ ہے اور مادہ کے حروف کے علاوہ ایک حرف یعنی حمزہ زائد ہے. اور یہ جو زائد حروف ہیں مادہ کے حروف چونکہ 3 ہی ہوتے ہیں تو ان 3 کے علاوہ ایک زائد ہو پھر بھی مزید فی ہے, 2 زائد ہو 3 زائد ہو تو پھر بھی مزید فی ہے. وہ جو زائد حروف ہیں ان کے آنے کی وجہ سے اس فعل کو مزید فی ہی کہیں گے. یہ ڈیفینیشن ہو گئی ہے. اور ہم نے اس کے 8 جو ابواب ہیں ہم نے سیکھے ہیں مزید فی کے. ابھی ان کو ہم ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں. اس میں کیا تھے جملہ ہم یاد کر لیتے ایک دفعہ. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں یا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ, اس لیے اختلاف مت کیجئے استغفار کیجئے. اختلافہ استغفرا. اور قرآن میں تدبر کیجئے تدبرا اور آپس میں تدارس کیجئے تدارسا تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب انقلابا. تو یہ 8 ابواب ہیں. ان کو ہم نے یاد کرنے کے لیے یہ جو چارٹ آپ کو دیا گیا ہے اس چارٹ کو اچھی طرح سے یاد کریں, اس کو اپنے پاس سیو کریں. اس چارٹ کے اندر آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایک ہوتا ہے باب, ایک ہوتا ہے مصدر, ایک ہے ماضی. تو یہ جو ہمیں رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں 5 یہ ابواب ہیں. تفعیل, تفعیل, مفعلہ, افعال, افتعال اور استفعال. کتنے ہیں 5 ابواب جو پہلے اس پیج پہ نظر آ رہے ہیں. تفعیل, مفعلہ, افعال, افتعال اور استفعال, یہ 5 ابواب ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی 5 ابواب سے جو پہلا مصدر ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے تعلیم, محاسبہ, اسلام, اختلاف, استغفار. یہ 5 کلر جو بلو کلر میں ہے 5, یہ کیا ہے یہ مصدر ہیں پانچوں. اور یہ جو بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ابواب ہیں. جیسا کہ 1-2 میں ہم نے فتح, نصر, ضرب, سامع 4 پڑھے تھے تو یہاں پر 5 یہ ہیں اور 3 اگلے پیج پر آ گئے. اور یہ جو علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفر ہیں یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. تو ماضی کے پہلے صیغے سے ہی ہم نے مشہور کر دیا اور اس کو ہم نے بطور کوڈ اس لفظ کو استعمال کر لیا کہ جیسے علامہ کی طرح اگر کوئی آئے گا علامہ کے ساؤنڈ پر جو بھی جس بھی فعل کا ماضی آئے گا ہم کہیں گے یہ علامہ کی طرح ہے. لہٰذا جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے تو اس فعل کا باب بھی تفعیل ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک فعل کا ماضی آتا ہے کذبہ, تو کذبہ کو ہم کیا کہیں گے کذبہ علامہ کی طرح ہے. تو اس کا جیسے علامہ کا مصدر تعلیم ہے تو کذبہ کا مصدر تکذیب ہوگا اور یہ باب تفعیل سے ہوگا. کذبہ ہے, صدقہ ہے, جتنے بھی افعال اس ساؤنڈ پر آئیں گے سب کے سب کو ہم علامہ کی طرح کہیں گے اور اس کو
یہ کہیں گے ان کا باپ تفعیل ہے، تو باپ پہچاننا آسان ہو جائے ہمارے لیے، اس مقصد کے لیے ہم کوڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کوڈ ہے، یعنی کہ اس کا ساؤنڈ اس سے میچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو نیکسٹ میں لکھا ہوا ہے فعلا، یہ فاعل لام سے ماضی کا صیغہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو مادہ ڈھونڈنا ہو کہ مادہ کیا ہوتا ہے، تو مادہ جو ہے وہ فاعل لام کے مقابلے میں جو آتے ہیں حروف، ان کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اور مادہ میں جیسے فعلا ہے، تو فعلا میں فا کے مقابلے میں علامہ آ گیا، عین آ گیا، اور درمیان میں جو عین ہے فعلا کا، یہ دو عین ہیں، تو اس بدلے میں دو لام آ گئے ہیں، اور میم کے بدلے میں لام کے بارے میں بدلے میں میم آ گیا علامہ میں۔ تو یہ ایک کوڈ اور جو ہے نا اس کا مادہ، یہ پہچاننے کے لیے ہمیں یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ آنی چاہیے۔ اور تیسری ایک اہم چیز یہ ہے اس سلائڈ میں کہ ہمیں اس کی تعداد بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ 8200 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور علامہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر، ان کے جو جتنی بھی کاؤنٹنگ ہے، کتنی دفعہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان کو اگر ہم یاد کریں گے تو ہم قرآن پاک میں آنے والے اتنے زیادہ افعال کو یاد کر سکیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسری سلائڈ میں نیکسٹ والے 3 افعال ہیں، 3 ابواب ہیں، جو کہ ہم نے 5 پہلے پڑھے اور 3 یہ ہیں، ٹوٹل 8 افعال ہو جائیں گے۔ اس میں سے بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو بلیک کلر میں ہے یہ ابواب کہلائیں گے، تفاعل، تفاعل اور انفعال، اور اس طرح سے تدبر، تدارس اور انقلاب یہ مصدر ہیں، ٹھیک ہے جی، تدبر، تدارس اور انقلاب۔ اور تدبرا، تدارسا، انقلبا، یہ ماضی کے پہلے سے، یہ ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر بھی وہی بات جو علامہ میں ہم نے کی تھی کہ اسی ساؤنڈ پر اگر کوئی بھی فعل آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ تدبرا کی طرح ہے، اور تدبرا کا بس اب باب تفاعل ہے، اس کا باب بھی تفاعل ہوگا۔ تو یہ 8 ابواب ہم نے یاد کرنا ہے، یہ دونوں سلائڈ اپنے پاس آپ نے کاپی کرنی ہے، اپنے پاس اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو رکھنا ہے کہ یہ باب کیا ہے، مصدر کیا ہے، کوڈ کیا ہے، اور مادہ کیسے ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ہیلپ۔ قسط 2 میں ہم نے کمزور افعال جو پڑھے تھے، کمزور افعال میں وہابا، وعدہ، یہ پورے کمزور افعال تھے۔ کہیں پر کمزور حرف شروع میں آتا ہے، کہیں درمیان میں، کہیں آخر میں آتا ہے۔ اور کورس 3 میں آنے والے جو کمزور افعال اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک فعل ہم نے سیکھا تھا علامہ کی طرح، واللہ۔ واللہ کمزور افعال میں سے آیا تھا، اس کا ہم نے پوری تفصیل سے اس کو پڑھا تھا کہ واللہ علامہ کی طرح کیسے بنتا ہے، اور یہ باب تفعیل پر کیسے آتا ہے۔ اور اب ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں نادا، جو کہ حاسبہ کی طرح ہے۔ حاسبہ کی طرح کا مطلب یہ ہے، نادا کا ساؤنڈ حاسبہ سے میچ کرتا ہے، تو حاسبہ کا باب ہے مفاعلہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نادا کا جو باب ہے وہ بھی مفاعلہ ہو۔ تو آئیے سیکھتے ہیں، آج کا سبق ہے نادا، اس نے پکارا، نادا اس نے پکارا۔ اس میں یہ جو دوسرا حرف ہے نون اور دال کے درمیان ہے، یہ زائد حرف ہے، جو کہ ہمیں ایک ڈفرینٹ کلر میں نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے اس کو ماضی کو پہلے سیکھیں گے کیسے، جیسے حاسبہ سے حاسبہ بنا تھا، یعنی ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید بھی بنا تھا، ایک الف کو زائد کیا، یہاں پر حاسبہ بن گیا تھا۔ ایسے ہی نادیہ سے نادا بن گیا، نادیہ سے نادیہ، گیلا ہوا، تر ہوا، نادیہ گیلا ہوا، اسی سے ندی کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو نادا جو ہے اس نے پکارا، نادا اس نے پکارا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یہ جو ثلاثی مجرد ہے، جو 3 حرفی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو معنی ہوگا کیا وہی معنی مضیفے میں بھی ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم نے بات کی تھی خارجہ سے اخرجہ بنا تھا، خارجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا۔ تو نکلنے یا نکالنے کا معنی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تو کیا ثلاثی مجرد اور مضیفی میں دونوں معنی ایک ہی طرح کے ہونا ضروری ہے، یا ایسا نہیں ہوتا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد میں جو معنی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ مزید فی میں بھی معنی وہی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کہ جب بھی آپ کوئی ڈکشنری کو اوپن کرتے ہیں، آپ کوئی ڈکشنری دیکھتے ہیں، اس سے کوئی لفظ آپ نے ڈھونڈنا ہے، تو آپ کو مادہ ڈھونڈنا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا مادہ، اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے۔ اب مادہ میں
एक ही मादा है, जैसे कि हमने मिसाल दी थी खारा जा की। अब एक ही मादा खा, रा और जीम मादा होता है। अब आगे जब डिक्शनरी में वो लफ्ज़ आप ढूँढते हैं तो आपको पता चलता है कि खा, रा, जीम मादा है। इसको ब्रैकेट में लिखा होगा नून नासारा से, इसका माना वो निकला। अगर इसका माना इफ़आल से, इसका माना और हो जाएगा। दूसरे बाब से इसका माना और हो जाएगा। तो ब्रैकेट में बाब लिखा होगा, अगर उसका माना तो एक ही मादा मुख्तलिफ अबवाब से जब आता है तो उसका माना तब्दील होता रहता है। तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो माना वही हो जो कि सुलासी मुजर्रद में था। इसलिए ये जो मादा का इल्म हम सीखते हैं, इसके सीखने की मेन वजह ये भी है कि हमें मुख्तलिफ अबवाब से जो एक ही मादा के मीनिंग तब्दील होते हैं, वो हमें तब्दीली मालूम हो जाए कि वो तब्दीली कैसे होती है और उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो नादिया से नादा बन जाता है, कैसे बनेगा हम इसको ढूँढते हैं। आपको नज़र आ रहा है नादा का माज़ी लिखा हुआ है, उसके साथ हदा को भी यहाँ पर पेश किया गया है। तो याद होगा आपको कि इसके प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, उस सेशन में हमने बात की थी हदा के बारे में। हदा का पूरा टेबल हमने सीखा था और 20 में से हमने उस लेसन को निकाल दिया था जिसमें हदा का टेबल बताया जो कि क्यूसी 2 के अफ़ाल में से है। तो ये जो सिर्फ़ साउंड्स को मैच करने के लिए इसका भी साउंड जो है ना वो हदा के साथ मैच करते हैं, जैसे नादा, हदा की तरह साउंड आता है। तो उसमें हमने बात की थी कि 5 ऐसी बातें हैं जिन बातों को याद करवाने के लिए ये हदा का टेबल यहाँ पर लाया गया है। 5 अहम बातें ऐसी हैं कि जिनको याद करवाने के लिए आपको ये टेबल जो हदा का इस क्यूसी 3 के जो कमज़ोर अफ़आल वाले टेबल इनके इससे पहले लाया गया था और हर बाब के साथ आपको ये टेबल दिखाकर याद दहानी करवाई जा रही है कि वो 5 बातें आपने भूलनी नहीं है। नादा आप मैं एंड पे आपसे पूछूँगा वो 5 बातें कौन-सी थी? तो नादा जो है, हमने यहाँ पे देखा उसने पुकारा, नादा उसने पुकारा, नादऊ उन सब ने पुकारा, नादा, नादऊ इसमें हदऊ के साथ इसका साउंड जो है ना वो मैच कर रहा है। नादईता, हदईता, नादईतु, हदईतु तो सेम इसके साउंड है। सिर्फ एक जो ज़ायद हरफ है, जो कि अलिफ है और फ़ा कलमा के बाद जो अलिफ आता है उस अलिफ जो ज़ायदा वो तमाम सीगों में आ रहा है, बाकी तमाम के साउंड सेम ही हैं। तो नादा, नादऊ, नादईता, नादईतु, नादईतुम। नादा उसने पुकारा, नादऊ उन सब ने पुकारा, नादईता आपने पुकारा, नादईतु मैंने पुकारा, नादईतुम आप सब ने पुकारा, नादईना हम सब ने पुकारा। फिर इसके लिए एक और एग्जांपल दी गई थी, हदा से हदऊ बना था जैसे, वल्ला से वल्लऊ बना था और नादा से नादऊ बना था। इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक चीज़ जैसा कि हमने हदा में बात की थी, हमने दा में भी ये बात की थी, फिर हमने वल्ला में भी बात की थी और नादा में हमने बात की थी कि ये जो नादा है, इसके अंदर कितने हरूफ हैं? नून, अलिफ, दाल और अलिफ। ये 4 हरूफ इसमें आते हैं। ये जो या है, ये या राइटिंग स्टाइल की वजह से माज़ी में आया हुआ है। अब इसकी असल क्या है, वो हम आगे जानते हैं। तो माज़ी करते हैं, इशारा कीजिए, नादा उसने पुकारा, नादऊ उन सब ने पुकारा, नादईता आपने पुकारा, नादईतु मैंने पुकारा, नादईतुम आप सब ने पुकारा, नादईना हम सब ने पुकारा। दोबारा कीजिए, नादा, नादऊ, नादईता, नादईतु, नादईतुम, नादईना। तो ये माज़ी के सीगे हैं, इसके अंदर सेम सिर्फ शुरू में कमज़ोर हरफ का इज़ाफ़ा है, वो तमाम सीगों में चलता जाएगा और या आखिर में ता, तू, तुम, ना का इज़ाफ़ा जो कि तमाम माज़ी के सीगों में हम शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं। अरबी बोलचाल में इसको सीखते हैं, हल नादा क्या उसने पुकारा? हल नादा क्या उसने पुकारा? नाम नादा जी हाँ, उसने पुकारा। हल नादऊ क्या उन सब ने पुकारा? तो जमा का जवाब हम जमा से देंगे, जी हाँ, उन सब ने पुकारा। नाम नादऊ जी हाँ, उन सब ने पुकारा। और उसके बाद ये जो लाइन से ऊपर है, हम किसी के बारे में बात कर रहे थे, तो सेम ही आंसर देना था, नाम के साथ दें। पॉजिटिव आंसर नाम के साथ होगा और नेगेटिव होता तो फिर हम इसको मार्क के साथ दे देते माज़ी में। फिर जब हम मुखातब में बात करते हैं आपस में, हल नादईता
کیا آپ نے پکارا؟ نام نادیتو، جی ہاں میں نے پکارا. تا کا جواب تو سے آ جائے گا. حل نادیتم، کیا آپ سب نے پکارا؟ نام نادینا، جی ہاں ہم سب نے پکارا. تو تم کا جواب نا سے دیا جائے گا. تو یہ تمام اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے پیچھے کورسز میں عربی بول چال کو سیکھتے جائیں. حل ناد اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا اس نے پکارا اللہ کو؟ حل کا معنی کیا؟ نادا، اس نے پکارا اللہ کو. کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ نام ناد اللہ، جی ہاں اس نے اللہ کو پکارا. حل نادو، حل نادا اللہ، یہ نادو اللہ ہے لیکن واو کے اوپر جو پیش ملانے کی وجہ سے آ گیا حل نادا اللہ، کیا ان سب نے اللہ کو پکارا؟ تو جواب کیا دیں گے؟ نام نادا اللہ، جی ہاں سب نے اللہ کو پکارا. حل نادیتا، حل نادیت اللہ، کیا آپ نے پکارا اللہ کو؟ نام نادیت اللہ، جی ہاں میں نے پکارا اللہ کو. حل نادیتم اللہ، یہ جو میم کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی ملانے کے لیے آیا ہے. حل نادیتم اللہ، کیا سب نے اللہ کو پکارا؟ نام نادین اللہ، جی ہاں ہم سب نے اللہ کو پکارا. تو یہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ عربی بول چال میں ہم نے ایک اسم کو ساتھ ملایا اور ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا اس کے معنی کو سمجھنا کہ نادا جو ماضی کا ایک ٹیبل ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا. اس پر بھی بول چال میں استعمال کرنے سے ہمیں آسانی کے ساتھ اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا. الحمدللہ. جی نیکسٹ اس میں ہے فعل مضارع. فعل مضارع کو بھی سیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہم ہدا کا یا یہدی جو ہے ہدا سے یہدی جو فعل مضارع اس کو بھی ساتھ لایا گیا تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. ینادی، نادا سے ینادی، ینادی وہ پکارتا ہے، ینادونا وہ سب پکارتے ہیں، تنادی آپ پکارتے ہو، انادی میں پکارتا ہوں، تنادونا آپ سب پکارتے ہیں، ننادی ہم سب پکارتے ہیں. اور اس کو اب جیسے یہدی سے یہدونا بنا تھا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا. تو اس بات پر بھی ہمیں غور کرنی ہے کہ یہ آخر میں جو ساؤنڈ ہے الف کا نہ ہو تو پھر جمع زبر سے نہیں بنتا ہے، یہ بھی یہاں پر سکھایا گیا. مضارع دیکھتے ہیں. ینادی، ینادونا، تنادی، انادی، تنادونا، ننادی. ینادی، ینادی وہ پکارتا ہے، ینادونا وہ سب پکارتے ہیں، تنادی آپ پکارتے ہو، انادی میں پکارتا ہوں، تنادونا آپ سب پکارتے ہیں، ننادی ہم سب پکارتے ہیں. نادا کا ہم نے جب ماضی اور مضارع سیکھ لیا ہے تو تھوڑا سا اگر ہم اس کو یہاں پر اس سینس میں بھی سیکھ لیں کہ یہ کیسے بن گیا ہے، حاسبہ کی طرح کیسے ہے. نادا اصل میں کیا تھا؟ نادا اصل میں تھا نادیا. نادیا ہو تو یہ حاسبہ کی طرح بنتا ہے، نادیا حاسبہ، حاسبہ نادیا. تو یہاں پر بھی یہ جو یا ہے اس کو الف سے تبدیل کیا ہے آخری یا کو، اس لیے کہ یہ جو دال ہے اس پر زبر ہے اور زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے، اس لیے زبر یا کو الف سے بدلا. جیسے ہم نے واللہ میں بات کی تھی تو یہ نادا بن گیا ماضی میں. اور ینادی کیا ہے؟ نادایا، ینادیو، نادایا ینادیو تھا. حاسبہ یحاسبو کی طرح. تو اس میں جو کمزور حرف ہے وہ فا کلمہ کے بعد الف ہے، ماضی میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو مادہ رہ جائے گا نون، دال اور یا. مادہ کیا ہوگا؟ نون، دال اور یا، یہ اس کا مادہ ہے. اور یہ حاسبہ کی طرح ہے اور باب اس کا ہم جانتے ہیں. جب حاسبہ ہمیں پہچان گئے کہ حاسبہ کی طرح ہے تو باب مفعلہ ہوگا. تو یہ اس طرح سے بنا ہے، نادا سے حاسبہ کی طرح.
عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں. حل ینادی کیا وہ پکارتا ہے. نام ینادی جی ہاں وہ پکارتا ہے. حل ینادونا کیا وہ سب پکارتے ہیں. نام ینادونا جی ہاں وہ سب پکارتے ہیں. تو سیم ہی آنسر آ جائے گا کسی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں. حل تنادی کیا آپ پکارتے ہو. نام انادی جی ہاں میں پکارتا ہوں. حل تنادونا کیا آپ سب پکارتے ہیں. نام ننادی جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں. تو جمع کا جواب جمع سے آ جائے گا اور واحد کا جواب واحد متکلم سے آ جائے گا. پھر اسی کو بھی ایسی طرح ہم سیکھ سکتے ہیں. حل یناد اللہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا. حل ینادی کیا وہ پکارتا ہے اللہ اللہ کو. کیا وہ اللہ کو پکارتا ہے. نام یناد اللہ کیا وہ سب اللہ کو پکارتے ہیں. حل ینادون اللہ حل ینادون اللہ کیا وہ اللہ کو پکارتے ہیں. نام کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. حل کو ہٹا کر نام لگا دیں گے. نام ینادون اللہ جی ہاں وہ سب اللہ کو. حل تناد اللہ کیا آپ اللہ کو پکارتے ہیں. نام اناد اللہ جی ہاں میں اللہ کو پکارتا ہوں. حل تنادون اللہ کیا آپ سب اللہ کو پکارتے ہیں. نام نناد اللہ نناد اللہ اس میں دو نون آ جائیں گے. ایک متکلم والا نون آئے گا ایک نادا کا اپنا نون ہے. دو نون آ جائیں گے. نناد اللہ جی ہاں ہم سب اللہ کو پکارتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس عربی بول چال کے ذریعے سے نادا کے اندر آنے والے ماضی اور مضارع کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. اور اب ہم سیکھیں گے اس کا فعل امر کیسا ہوتا ہے. نادا ینادی جو ہے فعل ہے ماضی اور مضارع اس کا فعل امر آئے گا نادی. کیسے آئے گا. ہم نے بات کی تھی کہ کمزور افعال کے اندر فعل امر میں آخر سے کمزور حرف گر جاتا ہے. جیسا کہ اہدی تھا اہدی اہدو تھا ولی ولو تھا نادی نادو. اسی ساؤنڈ پر اس کا بھی آئے گا کہ ہم ایسے ہی پریکٹس کر سکتے ہیں. نادی نادو لا تنادی لا تنادو. تو فعل امر اور فعل نہیں میں جو واحد کا صیغہ اس کے پڑھتے ہوئے آخر کے اندر جو حرکت ہے اس کو جلدی میں پڑھنا ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا اس کو کھینچ لیں گے تو پھر یا بن جائے گا جو کہ یہاں پر درست نہیں ہے کیونکہ آخر میں کمزور حرف یہاں پر گرا ہوا ہے. تو نادی تو پکار تو نادو تم سب پکارو. لا تنادی تم مت پکار. لا تنادو تم سب مت پکارو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا فعل امر اور فعل نہیں اس کا ہو گیا. عربی بول چال میں ہم اس کو سیکھیں گے. نادی فعل امر کیا ہے. نادی تو پکار. تو کسی کو جب آرڈر دیا جاتا ہے فعل امر کہا جاتا ہے. فعل امر کا جواب فعل مضارع سے آتا ہے. فعل مضارع میں اگر سامنے والا جواب دے گا انادی میں پکارتا ہوں میں پکارتا ہوں. نادو تم سب پکارو تم سب پکارو. جمع کا صیغہ ہے فعل امر میں. ننادی ہم سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے. دونوں ترجمے اس میں آئیں گے. فعل مضارع کے اندر پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی آ جائے گا. تو اللہ کے سوا کس دوسروں کو نہ پکارو. تو اس کے لیے اگر منع کیا جائے لا تنادی تو مت پکار یعنی تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار. لا انادی میں نہیں پکاروں گا میں نہیں یعنی کہ ذہن میں یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہ پکارنا. تو میں جواب دیتا ہوں کہ لا انادی میں نہیں پکاروں گا. لا تنادو تم سب مت پکارو تم سب مت پکارو. لا ننادی ہم سب نہیں پکاریں گے ہم سب نہیں. تو لا کے ذریعے جو ہے نا ہم اس کو منفی بنا دیا گیا. نفی لا کے ذریعے بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب حاسبہ سے جیسے اسم فاعل محاسبن اور محاسبن بنا تھا یعنی عین کلمے کی زیر کے ساتھ اسم فاعل بن گیا تھا اور عین کلمے کی زبر کے ساتھ اسم مفعول بن گیا تھا. حاسبہ سے محاسب اور محاسب. اسی طرح سے نادا جو ہے اس نے پکارا. نادا سے منادن منادن اور منادن. منادن پکارنے والا منادن جسے پکارا جائے.
منادن جو ہے اصل میں تھا منادیون محاسبن، منادیون محاسبن، تو کمزور حرف آنے کی وجہ سے اس کا ساؤنڈ چینج ہوا ہے منادیون، منادیون تھا اور منادیون محاسبن کی طرح، ٹھیک ہے، تو کمزور حرف آخر سے گرا ہوا ہے، اس لیے اس کا جو بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے منادن. تو منادی جو ہم اردو میں بولتے ہیں منادی پکارنے والے کو، تو وہ بھی یہی ہے، لیکن وہ اردو میں بغیر حرکات کے لکھا جاتا ہے، تو وہ ہے منادی پکارنے والے کو، ٹھیک ہے. تو منادن عربی میں لکھیں گے حرکات کے ساتھ لکھیں گے، تو جب اردو میں لکھتے ہیں تو وہ منادی بولا جاتا ہے پکارنے والا. مصدر میں حاسبہ سے محاسباتن تھا مفاعلاتن کے وزن پر، اور نادا سے مناداتن، مناداتن محاسباتن، ٹھیک ہے، مناداتن پکارنا. منادن کہتے ہیں پکارنے والا، منادن، منادن، مناداتن، منادن پکارنے والا، منادن جس کو پکارا جائے، اور مناداتن پکارنے کو کہتے ہیں مناداتن. عربی بول چال میں ہم اس کو سیکھیں گے، جیسا کہ عربی بول چال میں مناداتن کو جیسے اسم فاعل ہم نے سیکھا. جی برادر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ تجمل صاحب. میرا یہ ہے کہ اسم فاعل جو ہے منادن ہے، تو اس کی جمع منادون ہوگی. جمع ہم پڑھیں گے ابھی، منادون اس کی جمع آتی ہے ویسے. اچھا، بس میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ سسٹر زیب النساء آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی کائنڈلی دوبارہ سمجھا دیں منادن اور منادن کیسے ہوا ہے. یہ ہم نے یہ بات کی تھی یہاں پر منادہ کے بارے میں، کہ یہاں پر جیسے محاسب ہم حاسبہ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ نادا حاسبہ کی طرح ہے، تو محاسبن تھا، محاسبن اور محاسبن، حاسبن اور محاسبن، یہ دو ساؤنڈ تھے اسم فاعل اور اسم مفعول کے، جو کہ حاسبہ کی طرح تھے. اب اسی طرح سے حاسبہ کے ہی وزن پر اس نے اسم فاعل اسم مفعول بنے گا نادا کا بھی. تو منادن اصل میں تھا منادیون محاسبن، کیا تھا یہ؟ منادیون محاسبن، یہ اسم فاعل ہے محاسبن کی طرح منادیون، اور منادیون محاسبن یہ اسم مفعول ہے استعمال ہوا زبر کے ساتھ، یعنی عین کلمہ کی زیر کے ساتھ جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اور عین کلمہ کی زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے، جو کہ تمام مزید فی کے ٹیبل میں ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں، کہ جس میں عین کلمہ میں زیر ہو، جیسے مسلمن اور مسلمن بنا تھا، اس طرح سے محاسبن اور محاسبن. اسم فاعل اور اسم مفعول میں فرق صرف ہے عین کلمہ کی زیر کا اور عین کلمہ کی زبر کا فرق ہے. تو یہاں پر جو کہ کمزور حروف آ جاتے ہیں، تو کمزور حروف میں ساؤنڈ میں تھوڑی چینجنگ آتی ہے. تو اصل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ منادیون تھا، تو جو کہ لکھنے میں منادن آئے گا، کمزور حرف آخر سے گر جائے گا، اور اس میں اسم مفعول میں بھی ایسے منادیون تھا تو منادن آئے گا، جو کہ کمزور حرف کو آخر سے گرا کر. اور باقی اردو میں جیسے بتایا سر کہ منادی اردو میں بولتے ہیں ہم. جی سر. سر کوشچن یہ کہ ہم یہ منادن لکھا ہوا ہے اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ لکھنے میں آئے گا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہم ویسے تو صرف رائٹنگ میں آئے گا، رائٹنگ میں آئے گا، لیکن اس کو شمار نہیں کریں گے حروف. جب ہم اگر حروف گن رہے ہوں تو اس میں شمار نہیں ہم کریں گے، یہ رائٹنگ میں سر صرف آئے گا سر ایک منادن. کنفیوژن مجھے یہ ہو رہی ہے کہ جب ڈبل زبر آتا ہے نارملی تو ہم اینڈ میں الف لکھتے ہوتے ہیں منادن، جیسے ڈبل زبر آ رہا ہوتا ہے نا تو اینڈ میں الف لکھا جاتا ہے، تو اس میں تو یہ صرف یہ لکھا جائے گا. ہاں اس میں یہ لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ ڈبل زبر لکھتے ہیں جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کو لکھتے ہیں منادن، یہ کہنا جی چاہ رہی ہیں سر آپ؟ ایسے، جی سر نارملی ایسے لکھا جاتا ہے نا. جی
لیکن یہ اس کو اسم مفعول جب لکھتے ہو آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہوگا، یہ یا کے ساتھ لکھیں گے، یہ رائٹنگ کا سٹائل اس کا اس طرح سے ہے. یہ زبر والا جو الف والا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا آ رہا ہے، اس کو کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، اوکے، ٹھیک ہے. تھینک یو. تو اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول اور مصدر ہم نے مکمل کیا. اب اس کو ہم عربی بول چال میں سیکھ رہے تھے. عربی بول چال میں سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ یہ آتا ہے کہ اسم فاعل کے بارے میں، حل انتا منادن، حل انتا منادن، کیا آپ، انتا کا اشارہ سامنے ہوگا اور منادن کا اسم فاعل ہے، اس کا اشارہ اسم فاعل والا ہوگا. حل انتا منادن، کیا آپ پکارنے والے ہیں. نام آنا، آنا والا اشارہ اپنی طرف ہوگا. نام آنا منادن، جی ہاں میں پکارنے والا ہوں. گرامر کے اندر اشارے بہت اہم ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. حل انتم منادون، یہ منادون جمع ہے. منادون، کیا آپ سب پکارنے والے ہیں، کیا آپ سب پکارنے والے ہیں. نام نحنو، اپنی طرف اشارہ کریں گے، نام نحنو منادون، منادون، ہم سب پکارنے والے ہیں، ہم سب پکارنے والے. اب اس کا مؤنث کا صیغہ کیسے ہے، نادا سے نادت بنے گا. کیسے بنے گا، جیسے ہم نے ہدا میں کہا تھا، ہدا واللہ اور نادا. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے جیسے ہدا میں یہ بات بھی بتا دی تھی کہ جو 5 اہم باتیں اس میں ایک یہ بھی تھی کہ مذکر کے آخر میں اگر کمزور حرف آ رہا ہو تو وہ گر جائے گا اور اس کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے. جیسے نادا آخر میں کمزور حرف ہے، جب اس سے مونس بنائی ہم نے تو نادت یعنی کہ کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے. نادت اس عورت نے. الحمدللہ ٹیبل مکمل کیا ہم نے. اس پورے ٹیبل کو ایک دفعہ یادہ کرتے ہیں، اس کو اشارے کر کے ساتھ. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا. ینادی، ینادون، تنادی، انادی، تنادون، ننادی. نادی پھر امر ہے، نادی، نادو، تنادی، لا تنادو. نادن، منادن، منادن اور مناداتن، پکارنا. ہوا نادا ہیا نادت، ہوا ینادی ہیا تنادی. یہ پورا ٹیبل ہم نے اس طرح سے پریکٹس کرنا ہے. ماضی کے اندر سما ہوگا اور مضارع میں ساؤنڈ تھوڑا سا تیز ہو جائے گا. یہ ترتیب ہم نے کسی ون میں تمام ٹیبلز کے لیے سیکھی. آئیے اس کے 6 چابے کرتے ہیں. نادا، ینادی، نادی، منادن، منادن، مناداتن. ٹیبل میں ہم نے پہلا سوال ہے نادا کے لیے، تم سب پکارو اپنے رب کو. سر ایکسکیوز می، یہ اس میں نداؤن بھی تو آ سکتا ہے مصدر. نداؤن اور مصدر نداؤن. ندا اور چیز ہے. اچھا اور چیز ہے. اس کا صرف مصدر منادا تک تو نہیں آئے گا. مناداتن اچھا مفعلہ ٹھیک سے. ٹھیک. جس کے بعد ہے نادا. نادا سے ہم نے پہلا سوال ہے تم سب پکارو اپنے رب کو. تم سب، نادی تو پکار، نادو تم سب پکارو، نادو تم سب پکارو. اب رب ہے، رب کو اپنے رب کو، تو تم سب کے لیے ربا کم. نادو، نادو ربا کم، نادو تم سب پکارو ربکم اپنے رب کو. دوسرا سوال ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ینادی للایمان، نادا اس نے پکارا، ینادی وہ پکارتا ہے، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمان ایمان کے لیے، ایمان کے لیے، وہ ایمان کے لیے پکارتا ہے. تیسرا سوال عربی میں جواب دینا. حل انتم، پہلے ابھی سوال آ چکا ہے عربی بول چال میں. حل انتم منادون اللہ، کیا آپ سب اللہ کو پکارنے والے ہیں. نام نحنو منادون اللہ، کہ ہم سب اللہ کو پکارنے والے ہیں. تو یہ تینوں سوال تھے نادا کے بارے میں. ہم نے اب نادا کی طرح لاقا کا جو ٹیبل ہے وہ ہم نے ورک بک میں لکھنا ہے. اور لاقا کا معنی اس نے ملاقات کی. لاقا
लाकौ, लाकैता, इस तरह से पूरा टेबल हमने नादा की साउंड पर पूरा टेबल बनाना है। नादा के टेबल को समय रखिए और पूरा टेबल उसी साउंड पर बनाइए, इंशाल्लाह ये आसानी से बनेगा। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आखिर में अफ़आल के कोड्स हैं, इसको याद रखिए। अफ़आल के कोड सलासी मुजर्रद में, सलासी मज़ीद फ़ी में मुख्तलिफ आते हैं, इनको याद रखना है हमने। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा डी। 8वें सफ़े का ये चौथा इशारा है। इसमें हम आज मुकम्मल करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 61। और कोर्स 2 में पहले 5 सफ़ा आते हैं, कोर्स 3 में आगे वाले 5 सफ़ात हम पढ़ रहे हैं। और फिर हमने 5 सफ़ात को अपने बाएं हाथ की फिंगर पर सीखा था। पहले 2 सफ़ात यानी सफ़ा नंबर 6 और 7 हम पढ़ चुके हैं। और आज 8वां सफ़ा हमने मुकम्मल करना है। 8वें सफ़े के इशारात क्या थे? बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सज़ा। ठीक है जी। आज के सबक का तारुफ लेते हैं सज़ा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली जो नेमतें उनका तज़किरा है और नेमतों को लेकर उनका जो रवैया है वो भी हमें समझ आ रहा है कि वो क्या है, वो भी हम उसको पढ़ रहे हैं। आइए आज के सबक को देखते हैं कि इसका क्या है, असबाब क्या है इसके अंदर, आज की आयत के अंदर। तो बनी इसराइल इसके अंदर क्या किया था, उनको सज़ा दी गई थी इस वजह से कि उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया था जो उनको बताया गया था कि आपने बस्ती में दाखिला होना है। इससे पहले भी कई आयत में हमने पढ़ा बस्ती में दाखिले के जो उन्वान में। और बस्ती में दाखिले के लिए इहबितु मिस्रन जो हमने पिछली आयत में लिखा था वो भी इसी से ही रिलेटेड है। और इनको फिर सज़ा क्या दी गई? इस सारे अमल की वजह से सज़ा दी गई कि इनको बुरे लोगों को ज़िल्लत आमेज़ और दर्दनाक सज़ा दी गई। और ये सब उनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ, जैसे अल्लाह की निशानियों को जुटलाना और अल्लाह के पैगम्बरों को। ये अगली कुछ आयत के अंदर भी ये आ जाएगा, उन्होंने पैगम्बरों को कत्ल किया था और अल्लाह की निशानियों को जुटलाने का अमल तो उनका जारी है। काफ़ी आयतों से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। और इन सब की इब्तिदा अल्लाह की नाफरमानी और हद से बढ़ने की वजह से हुई। क्योंकि छोटा-सा अमल, छोटे ही गुनाह से इंसान बड़े गुनाह की तरफ जाता है और छोटी नाफरमानी से ही हम इंसान जो है बड़े नाफरमानी की तरफ जाता है जो कि सरकशी तक पहुँच जाता है। इसलिए किसी भी गुनाह को छोटा समझकर नहीं करना चाहिए और किसी भी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा अगर तर्जुमा रहेगा तो इंशाअल्लाह हम दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की आयत, इसको पहले तिलावत करते हैं, इंशाअल्लाह फिर इसका तर्जुमा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, वज़ुरिबत वाव का माना और, ज़ुरिबत डाल दी गई। ज़रबा यज़रिबु का माना होता है मारना और ज़रबा यज़रिबु का एक माना आता है ज़मीन पर चलना और इसका माना है मिसाल बयान करने के माना में भी आता है और डालना भी आता है। वज़ुरिबत और डाल दी गई, ये जो फ़िल मजहूल इस्तेमाल हुआ है ज़ुरिबत, और डाल दी गई अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत, उन पर ज़िल्लत डाल दी गई। वल मस्कनतु और मस्कनत, मस्कनत क्या कहते हैं मोहताजी को, वाव का माना और है अल मस्कना मोहताजी, और उन पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई। वा बाऊ, ये दो टुकड़े हैं, वाव का माना और, बाऊ ये है कालू की तरह है, काला यकूलू की तरह, बाआ यबूऊ, बाआ बाऊ ये माजी में जमा का सीगा है कालू की तरह। और वो लौटे बेग़ज़बिन, गज़ब के साथ यानी गुस्से के साथ लौटे। गज़ब गुस्से को कहते हैं। मिन अल्लाह, अल्लाह के, वो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटे। तो यहाँ पर आयत में पहला जो हिस्सा है वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी की। ना सिर्फ ये कि अल्लाह के हकाम को तोड़ा बल्कि उनका एहतराम भी नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनको ज़लील कर दिया और उन पर मोहताजी डाल दी, ज़लील भी किया और उन पर मोहताजी भी डाल दी।
تو یہ پہلی ان کے لیے سزا تھی، ان کے لیے پہلی سزا۔ اور ذلت یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا۔ یہ ذلت کا معنی کیا ہے؟ ذلت کیسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہے، اقتدار میں بھی ہے، لیکن پھر بھی ذلیل خوار ہو رہا ہے، تو یہ تمام لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہے، اگر بے عزت ہے تو یہ ذلت کہلاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بطور سزا کی ہوتی ہے۔ اور مسکنت یعنی کہ محتاجی کیسے کہتے ہیں؟ کہ رزق کی کمی اور دنیا کے لالچ، دنیا کا یہ لالچ جو ہے یہ بھی مسکینی ہے۔ ایسے انسان کے پاس سامنے اگر رزق تو بہت ہے لیکن دنیا کی لالچ ہے، اس کو مزید لالچ ہے، تو یہ بھی محتاجی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی، یہ ان کے لیے سزا تھی دنیا کے اندر۔ اور آگے اگلا حصہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی انہوں نے اللہ کا غضب منہ لے لیا، اللہ کا غضب ان پر ہو گیا۔ تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں، سخط اور غضب۔ سخط اور غضب۔ غضب جو ہے پہلی سیڑھی ہے سخط کی، یعنی غصے کی پہلی سیڑھی غضب ہے، اس کا سخط جو ہے وہ اور زیادہ غصہ ہے۔ ایک حدیث اس طرح آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کے سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے۔ میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر سخط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایک اور حدیث اسی طرح آتی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ سخط ناراضگی کو کہتے ہیں، تو اللہ تیری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو غضب جو ہے اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو سخط یعنی کہ کمزور چیز ہے، اور غضب اس سے اگلے درجے کی چیز ہے۔ تو سخط سے بھی پناہ مانگنے کو اپنے تعلیم فرمائی گئی ہے ہمیں کہ سخط سے بھی پناہ مانگے۔ تو غضب تو بہت دور کی چیز ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کا غصہ۔ تو آیت کا اگلا حصہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ذلك بأنهم، اور یہ ساری جو سزا تھی وہ کس لیے تھی؟ بأنهم، کہ اس لیے کہ وہ سب کانو یکفرون، وہ انکار کرتے تھے۔ کانو یکفرون، وہ انکار کرتے تھے۔ یہ ہمیں پڑھا تھا، کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے۔ کانا کے ساتھ ماضی آتا ہے، یہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور یقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، اور نبیوں کو بغیر حق کے یعنی نہ حق قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ اس لیے تھا ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ عصوا بھی ما دو ٹکڑے ہوں گے، اس وجہ سے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، عصا عصوا انہوں نے نافرمانی کی، ان سب نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھتے تھے، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی یہ جو سزا ملی ہے اس وجہ سے سزا ملی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور یہ اس نہج تک کیسے پہنچے؟ اس نہج تک پہنچنے کے لیے جو ابتدا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور وہ ہر معاملے کے اندر حد سے تجاوز کرتے تھے، اس لیے وہ اس نہج تک پہنچ گئے اس سرکشی میں کہ بڑھتے بڑھتے اس گناہ میں وہ اللہ کی آیتوں کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا، اور نبیوں کو جو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، ان کا پیغام جو ہے وہ اللہ کا جو پہنچاتے تھے، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا،
تو انہوں کو ہی انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے یہ ان پر اتنا عذاب آیا۔ پہلا حصہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اللہ نے سزا دی کیونکہ وہ اللہ کے نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور دوسری سزا دی کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، کہ ہمیں نہ نبی ہوں گے نہ وہ ہمیں نصیحت کریں گے، نہ ہمیں ان کی نصیحت سننا پڑے گی، تو اس لیے ان پر یہ عذاب آیا۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ وہ اللہ اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر دیتے تھے، جو حدود بیان کی گئی تھی ان حدود کو کراس کر دیتے تھے، حدود کو تجاوز کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ دوسری آیت ہم نے آج کے صفحے کی جو مکمل کی ہے ترجمہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے، وکانوا یعتدون، یہ بھی ماضی استمراری کا ہی معنی دیتا ہے۔ اسواق ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، اور اندر زندگی کا پلان کریں گے انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہیں، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ تو آج کے ہوم ورک میں آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ان تمام کچھ کم از کم جو ہے 5 ایسی سزاؤں کو لکھیں اپنے پاس کہ جو پچھلی امتوں پر آئی ہیں، 5 ایسی سزائیں یا 5 امتوں کا ذکر کریں، 5 اقوام کا ذکر کریں، کون سی سزائیں آئی ہیں اور ان سزاؤں کی مین وجہ کیا تھی جس وجہ سے ان پر یہ سزائیں آئی ہیں، اور ان کا اپنے پاس ہوم ورک بنائیں، نوٹس بنائیں، اور یہ اگلے ہفتے سے پہلے سے شیئر کریں۔ اسماء اور افعال میں اسماء میں آیات، آیاتوں کی جمع ہے نشانی، اور النبیین، نبیون کی جمع، نبیون کی جمع انبیاء بھی آتی ہے، انبیاء اگر اس کی جمع ہو تو یہ جمع مکسر کہلائے گی، اور نبیونا یا نبیجونا یہ جمع سالم ہے، دونوں وانون یانون سے جمع آتی ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، تو نبیون کی جمع سالم بھی آتی ہے، جمع مکسر بھی آتی ہے۔ افعال میں سب سے پہلے جو 3 حرفی افعال میں ہے ضاربہ یضربو، اضرب ضارب مضروب، اور غاضبہ یا غضابو، سمعہ یسمع سے آتا ہے، غاضبہ یا غضابو باب سمعہ سے، غاضبہ وہ غصے والا ہوا، اور کفر یکفرو نصرہ باب سے، قتل یقتل بھی نصرہ باب سے آتا ہے جو کہ صحت مند افعال میں ہے سارے۔ اور ان کے بعد یہ والے افعال جو ہم نے ضاربہ، سمعہ یا نصرہ باب سے پڑھے ہیں، ضربہ یضربو، غضبہ یغضب، کفر یکفر اور قتل یقتل، یہ افعال ثلاثی مجرد والے افعال ہیں جو 3 حرفی افعال میں سے آتے ہیں اور صحت مند بھی ہیں۔ پھر کمزور میں، کمزور کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے الذلۃ، ذل یذل، ذل یذل، ایک ہم نے پڑھا تھا ضل، ضاد کے ساتھ، ضل وہ گمراہ ہوا، ضل یذل باب ضربہ سے پڑھا تھا، اسی کی طرح ہے کہ ساؤنڈ پڑھاتا ہے ذل، زال کے ساتھ، ذل یذل، ذلیل ہونا، ذلت سے ہے، ذل یذل، یہ ڈبل حرف والا فعل آتا ہے ضربہ باب سے، باب اس کا بھی ضربہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا فعل ہے باء، با یبو کہتے ہیں قالا یقولو کی طرح، باء، باء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مادہ تھا با، واو اور حمزہ، یعنی حمزہ والا فعل بھی